मोहब्बत की दोपहर। मोहब्बत इंसान पर धूप की तरह धीरे धीरे उतरती है, जून जुलाई में किसी सहरा की तपती धूप की तरह, जिसकी शिद्दत का सुबह के पहर इंसान को इतना पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे मोहब्बत की दोपहर करीब आती है, बेचैनी और चुभन से इंसान का बुरा हाल होने लगता है। प्यास से हलक में कांटे उग आते हैं, दम लबों पर आकर अटक जाता है। न जहाँ जिस्म के अंदर रहती है, न पूरी तरह जिस्म से बाहर निकलती है। मुझे पता ही न चला कब मैं ईमान की मोहब्बत के पहले पहर से निकलकर मोहब्बत की दोपहर तक जा पहुंचा। मुझे तो इसकी मोहब्बत के पहले पहर का सुकून भी नसीब नहीं हुआ था। जब तक मैं इसकी मोहब्बत की इब्तिदाई झटके से संभला, तब तक इसकी मोहब्बत की कड़कती धूप मेरे सर पर मौजूद थी। इस दिन हवेली की स्टडी में रोके जाने और इस साजिश में अपने अजीज अज़जां, सहेली और अपनी बहन के शरीक होने पर वो इस कदर बरहम हुई थी, इसने कई रोज़ तक अपनी निगहत से बात नहीं की। लेकिन निगहत भी अपनी धुन की पक्की थी। वो बाकायदा धरना देकर ईमान के घर के कच्चे सहन में जा बैठी कि जब तक माफ़ नहीं करोगी मैं यहीं बैठी रहूँगी। ईमान की अम्मा ने पहले निगहत को और फिर ईमान को दुहाइयाँ दी कि घर के मर्दों की वापसी का वक्त है, खुदा के लिए इन दोनों के दरमियान जो भी झगड़ा है ख़त्म कर दें। ख़ास तौर पर इन्हें मौलवी साहिब का डर था, अगर वो घर आ जाते और निगहत को यूं सहन में बैठा देख लेते तो जाने क्या समझते। इनका बच्चों पर रोब भी तो बहुत था। मजबूरन ईमान को ही हथियार डालने पड़े और वो निगहत को बाजू से पकड़े उठाकर अपने और हया के कमरे में ले गई और फिर वहाँ जब्त के सारे बंधन टूट गए। वो निगहत के गले लगकर खूब रोई और इसने निगहत से वादा लिया कि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे ईमान या इसके माँ बाप की इज्जत पर कोई हर्फ आता हो। निगहत ने इससे वादा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ ही इसे यकीन दिलाने की भी कोशिश की, मैं इन आम नौजवानों में से नहीं जो इस तरह के रिश्तों को खेल समझते हैं। निगहत ने इसे अपने माँ बाप की कसम खाकर उसे मेरे और मेरे जज्बे की सच्चाई का एतबार दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस मामले में ईमान ने सिर्फ इतना ही कहा, इसकी ज़िंदगी का इख्तियार सिर्फ इसके माँ बाप को है। वो जहाँ चाहेंगे, जिसे चाहेंगे, इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने के मजाज हैं। वो इस सिलसिले में मज़ीद कोई बात कहना चाहती है और ना सुनना चाहती है। ये तमाम बातें मुझे निगहत की ज़बानी पता चली। निगहत ने पुरानी हवेली बुलाकर ये सारी दास्तां मेरे गोशे गुजार करते हुए मुझे फिर यही मशवरा दिया, अगर ईमान की जानिब कोई पेशरफ्त करना चाहता हूँ तो इसका वाहिद और एक ज़रिया मेरे घर वालों की तरफ से इसके घर रिश्ते का जाना ही था। बहरहाल मुझे एक बात का इत्मीनान तो हो गया, ईमान फ़िलहाल कहीं मंसूब नहीं थी, लेकिन इस जैसी महताब के लिए जाने कितने और दिल धड़कते होंगे, जाने और कितनों की वो नूर नज़र होगी। मुझे जो भी करना था बहुत जल्दी करना था, लेकिन मुझे अपने घर वालों के रद्द अमल का भी अच्छी तरह अंदाज़ा था। शहर के सबसे ऊंचे और अमीर घराने का रिश्ता, और वो भी किसी गरीब मौलवी के घर। हमारी शान और अना भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन घर वालों से बात किए बिना कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे मौलवी साहिब के घर तक पहुंचने के लिए अपने घर वालों की शिनाख्त की ज़रूरत थी। मेरी तो अपनी फ़िलहाल कोई शिनाख्त भी नहीं थी। और फिर वही हुआ जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। पूरे घर में एक भूचाल सा आ गया। सबसे पहले अम्मी चिल्लाई, क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? कमिश्नर साहब को जलाल आ गया। वो मुंह से पाइप का धुआं उगलते हुए थाड़े, हमारी 7 नस्लों की इज्जत को मट्ठा लगाने चला है। अब रीना भाभी ने बुरा सा मुंह बनाया, व्हाट रबिश। सज्जाद भाई ने सर पीट लिया। मुझे पता था कि कोई न कोई गुल ज़रूर खिलाएगा। पूरे घर में सिर्फ इबाद था जिसने आकर मेरी पीठ ठोकी। ग्रेट मैडी भाई, ग्रेट, ज़बरदस्त चॉइस है, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इबाद बेचारा ये नहीं जानता था, सिर्फ किस्मत के लिए दुआ देने से किसी की किस्मत अच्छी नहीं हो जाती। और फिर मुझे तो अपनी किस्मत की लकीर
پھر نئے سرے سے تراشنی تھی، صرف ایک تیشے کی مدد سے۔ پھر سے دودھ کی نہر کھودنا تھی۔ زندگانی پھر سے کوہ کون کا امتحان لینے کے لیے تیار تھی۔ میرے والدین اور بڑوں نے اس معاملے میں میری کوئی بات سننے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے ہم سب ڈنر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا مدعا پھر سے دہرایا۔ بابا نے غصے میں ہاتھ میں پکڑے چھری اور کانٹے کو زور سے پلیٹ میں دے مارا۔ بس بہت سن لی تمہاری عشق کی داستان، ایک بات کان کھول کر سن لو۔ تم اگلے ہفتے لندن جا رہے ہو۔ میں نے وہاں کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں تمہارے داخلے کا انتظام کر دیا ہے۔ 2 سال کی ڈگری ہے، پہلے پڑھائی ختم کرو، شادی وادی بھی ہوتی رہے گی۔ لیکن میں لندن نہیں جانا چاہتا۔ مجھے اکنامکس کی ڈگری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امی چلائیں، تو پھر کس چیز میں دلچسپی ہے تمہیں؟ 4 دن میں ہی ایسا کیا جادو کر دیا تم پر اس شریف زادی نے؟ ابرینا بھابی نے فوراً تڑکا لگایا۔ مجھے تو اسی دن اس پر شک ہو گیا جس دن وہ یہاں پارٹی میں نیک پروین بنی بیٹھی تھی۔ اف، یہ چھوٹے لوگ۔ میں مزید یہ لغویات نہیں سن سکتا تھا، لہٰذا میں غصے میں اپنی کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور نیپکن زور سے میز پر چھٹک کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے بھی امی کی تیز آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ وہ شاید بابا سے کہہ رہی تھی، دیکھا آپ نے کس قدر خودسر ہو گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں ان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل چکا تھا، لیکن کاش اس دن وہاں کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے امی کا پورا جملہ سن لیتا تو اگلے دن وہ غضب نہ ہوتا جو ہوا۔ سوائے عباد کے تمام گھر والوں نے میرا مکمل بوائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اگلے دن میں یوں ہی گمسم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اچانک نیچے سے امی اور بھابھی کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کسی سے لڑ رہی ہوں۔ پہلے تو میں نے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ آج کل گھر میں ایسے ڈرامے تقریباً روز ہی ہوتے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ معاملہ تو کچھ مجھ سے متعلق ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ریلنگ کے قریب آ کر دیکھا تو نیچے لاؤنج میں مولوی علیم سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے ماتھے پر ندامت کا پسینہ، آنکھوں میں آنسو اور سارے بدن میں جیسے لرزش تھی۔ امی اور بھابھی مل کر نہ جانے انہیں کیا مغلظات سنا رہی تھی۔ میرے قدموں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے وہیں کھڑے اوپر سے چلا کر، امی بس کریں، بہت ہو گیا۔ امی اور بھابھی مجھے دیکھ کر چپ ہو گئیں اور لاؤنج سے ملحقہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ مولوی صاحب بھی پلٹے اور ٹوٹے ہوئے قدموں سے واپس ہو لیے۔ جب تک میں جوتے پہن کر بھاگتا ہوا باہر پہنچا، وہ اپنی سائیکل نکال کر گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ میں بھاگتا ہوا ان کے سامنے آ گیا اور ان کے راستے میں مزاحم ہو گیا۔ مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو اس رفتار سے بہہ رہے تھے کہ ان کی سفید داڑھی بھی بھیگ چکی تھی۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان سب کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، حالانکہ ان کا گناہ قابل معافی نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان کی نظر میں جو شکوہ تھا، اس نے جیسے مجھ پر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ میری نظر خود بخود جھک گئی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا حماد میاں؟ غریب آدمی کے پاس صرف ایک بھرم ہی ہوتا ہے، اس کی عزت کا بھرم۔ تم نے آج مجھ سے وہ بھرم بھی چھنوا دیا۔ کیوں؟ آج بھرے بازار میں میری معصوم بچیوں کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا، انہیں رسوا کیا گیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ کاش میں تمہیں کوئی بدوا دے سکتا، لیکن بہرحال وہ بڑا انصاف والا ہے، میرا انصاف بھی وہ خود ہی کرے گا۔ مولوی صاحب کی آواز جذبات کے روح میں ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ انہوں نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی۔ اپنی سائیکل پر سوار ہو کر وہ وہاں سے چل دیے۔ سر جھکائے وہیں گیٹ کے پاس کھڑا رہا۔ میرے ذہن میں طوفان کی آندھی چل رہی تھی۔ میرے ذہن میں پہلے یہ بات کیوں نہ آئی کہ میرے گھر والے اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ وہ
جانتے تھے ان کا مجھ پر کوئی زور نہیں چل سکتا، اس لیے انہوں نے رات کو ہی اس وجہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں بغاوت کی جرت کر رہا تھا۔ کاش اگر مجھے ان کے ارادوں کا علم ہوتا تو میں مولوی صاحب کو راستے سے ہی واپس بھیج دیتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ امی اور بھابھی نے موقع پا کر اپنا وار کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کو گالی دی گئی تھی، وہ محفلوں میں اپنی بیٹیوں کو سجا کر اس لیے بھیجتے ہیں مجھ جیسا کوئی رئیس زادہ ان پر فرفتہ ہو جائے۔ ان کے منہ پر اس ماہ کی تنخواہ مار کر انہیں آئندہ اس گھر کا رخ نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ذرا سوچئے، اس سلوک اور ان الزامات کے بعد ایک سفید پوش اور ایک پاک باز غیرت مند انسان کے پاس سوائے مر جانے کے اور کیا چارہ رہ جائے گا؟ لیکن مولوی صاحب جیسوں کے پاس تو موت جیسی عیاشی سرزد ہونے کا بھی موقع نہ ہوتا۔ اگر ہمارے مذہب میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو اس روز مولوی صاحب یقیناً خود کو ختم کر لیتے، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں ان کی اس بے عزتی کا ذمہ دار تھا۔ مجھے اس لمحے خود سے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ میں غصے میں واپس اندر کی طرف پلٹا، پھر میرے راستے میں ڈرائنگ روم، لاؤنج، لابی کی جو بھی چیز آئی وہ ٹوٹ کر کرچیوں میں تبدیل ہو گئی۔ بھابھی تو ڈر کے مارے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ البتہ امی کے ساتھ خوب بحث ہوئی۔ انہوں نے روایتی عورتوں کی طرح مجھے طعنے دیے۔ مجھ پر مولوی صاحب کے گھر والوں کی طرف سے تعویذ گنڈوں کے زیر اثر ہونے کا الزام بھی لگا ڈالا۔ پھر آخر میں وہی ہوا جو ایک ماں کا ہتھیار ہو سکتا ہے، آنسو۔ رات کو کمشنر صاحب کی عدالت لگی اور میرے خلاف حتمی فیصلہ دے دیا گیا۔ مجھے اس گھر کی روایتوں کو توڑنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے گی، اور اگلے ہفتے مجھے ہر حال میں لندن کی فلائٹ لینی ہی ہوگی۔ میں نے اس رات کمشنر صاحب سے زیادہ بحث نہیں کی۔ میں جانتا تھا وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ دوسرے دن صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں پرانی حویلی جا پہنچا۔ شاکر حویلی کے دوسرے نوکروں سے اس معاملے کی سنگن لے چکا تھا، لیکن گھر پر کل موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے پوری بات کی خبر نہیں تھی۔ اس قدر صبح وہ مجھے پرانی حویلی میں پا کر اور زیادہ پریشان ہو گیا اور بھاگا میرے پیچھے حویلی کے پرانے بڑے گول کمرے میں چلا آیا۔ حماد بابا، یہ سب کیا ہے؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کل مولوی صاحب کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، بلکہ مجھے تو شرافت چوکی دار نے بتایا کہ تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میرے منہ سے نکلا۔ میں نے شاکر کو ساری بات الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ شاکر سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا بابا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے گھر والے اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور مولوی صاحب تو وہ تو بہت نازک انسان ہیں، اور نگہت، اس سے تو مجھے اس بے وقوفی کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اس میں نگہت کا کوئی قصور نہیں ہے، تم جانتے ہو وہ میری بات نہیں ٹال سکتی۔ پلیز تم اسے کچھ مت کہنا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو زیادتی گھر والوں نے مولوی صاحب کے ساتھ کی ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کا ازالہ بھی میں ہی کروں گا۔ میں چاہتا ہوں تم میرا رشتہ لے کے مولوی صاحب کے گھر جاؤ۔ شاکر اچھل پڑا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حماد بابا؟ میں بھلا کیسے؟ اس کے سوا اب اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ امی اور بابا کبھی اس گھر رشتہ لے کر نہیں جائیں گے، اور مولوی صاحب کے اجلے دامن پر جو داغ میری وجہ سے لگا ہے وہ کبھی مٹ نہیں پائے گا۔ اس لیے میں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں۔ شاکر خاموش بیٹھا، کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نگہت چپ چاپ اندر آئی اور چائے کی ٹرے رکھ کر میرے اور شاکر کے لیے پیالیوں میں چائے ڈال کر واپسی چلی گئی۔ شاکر نے سر اٹھایا۔ بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے آپ نے مجھے بابا۔
ایک طرف برسوں کی مولوی صاحب سے دوستی ہے تو دوسری طرف آپ کا برسوں کا نمک کھایا ہے۔ میں جانتا ہوں شاید میں اس طرح مولوی صاحب کی برسوں کی دوستی کو کھونے چلا ہوں، لیکن کیا کروں، میں آپ کو بھی تو نہیں کھو سکتا۔ شاکر نے ایک گہری سانس لے کر خاموشی اختیار کی۔ پھر جانے کیوں اس کی یہ خاموشی مجھے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔